बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हर फ़र्द जो है वो अपनी जगह पे एक ज़ात होता है, एक अंजमन होता है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से किसी फ़र्द की गलती को हम पूरे इदारे की गलती समझते हैं और उसी की बिना पर अपनी राय कायम करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के तमाम इदारे हर मुश्किल घड़ी में अपनी आवाम के साथ होते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं और उसके जवान, उसके अफसरान आगे निकलते हैं अपनी कौम के साथ, अपनी आवाम के साथ उस मुश्किल की घड़ी में, उस मुश्किल से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। पुलिस का जिक्र जब भी आता है कहीं, आपके और मेरे ज़हनों में एक मनफी सा पहलू सामने आता है, लेकिन पुलिस अफराद पर मुश्तमिल है, आपके और मेरे अजीज़ व कार पर मुश्तमिल है। वहाँ पुलिस भी हम में से होती है और हम भी पुलिस के ही बहन और भाई होते हैं। इसलिए अगर कहीं कोई गलती पाई जाती है तो हम उसी गलती को लेके शायद समझते हैं कि वो इदारा जो है वो उसी पे बेस करता है। हालांकि अगर आप पुलिस के देखें, पुलिस की कुर्बानियों को देखें, अगर आप माजी में थोड़ा सा मैं अगर आपको लेके जाऊं तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी उसमें अगर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई KPK से लेके कराची तक तो पुलिस के जवानों ने और पुलिस के अफसरान ने दी। और आजकल भी अगर हम बात करें, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पुलिस का काम है थाने के अंदर बैठना, पुलिस का काम है लोगों के मुकदमात दर्ज करना, तफ्तीश करना। पुलिस डॉक्टर नहीं होती, पुलिस डिस्पेंसर नहीं होती, पुलिस का काम किसी मरीज़ को उठा के लेके हॉस्पिटल पहुंचाना नहीं होता। लेकिन इस कोरोना वायरस के दौरान पुलिस ये भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ अजला के अंदर हमने अपने पहले प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया कि पुलिस के जवान जो अब राह चलते जो ड्यूटी दे रहे होते हैं वो भी किसी मरीज़ को देखते हैं तो उसको लेके अस्पताल भी पहुंचाते हैं और उसके लिए जो हेल्प हो सकती है वो भी करते हैं, राशन तकसीम करने का भी हिस्सा बनते हैं और अपनी दीगर खदमात भी सर अंजाम देते हैं। आज का प्रोग्राम स्पेशली हमने पुलिस के उन जवानों, उन अफसरान के नाम किया है कि जो इस मुश्किल घड़ी में भी अपनी कौम के साथ खड़े हैं, अपनी ड्यूटी कुर्बान करके, वक्त की कुर्बानी दे के, अपनी सलाहियतों की कुर्बानी दे के वो आपके साथ खड़े होते हैं। नाके पे भी अगर आपको रोकते हैं तो इसलिए रोकते हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से ये अहकामात आए हैं कि आप घरों में बैठें, आराम करें ताकि हम इस बीमारी से बचा जा सके, उसके साथ साथ लोगों की हेल्प के लिए और लोगों की अवेयरनेस के लिए भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज पुलिस के वो लोग और वो जवान जो इस मुश्किल घड़ी में अपना किरदार अदा करें, उसमें से हम चंद लोगों को हमने सेलेक्ट किया है। यकीनी बात है बड़ी तादाद के अंदर पुलिस के लोग ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम में जगह की किल्लत के बायस चंद लोग आपके सामने लेके आए हैं और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने आज अपने साथ बुलाया है, बिठाया है CCP लाहौर एडिशनल IG जुल्फ़िकार हमीद साहब को कि न सिर्फ हम न्यू के प्लेटफार्म से उनको खराज तहसीन पेश करें बल्कि उन जवानों को और उन अफसरान को जुल्फ़िकार हमीद साहब भी खराज तहसीन पेश करें कि जो इनके शाना बशाना खड़े हैं। जुल्फ़िकार हमीद साहब, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। प्रोग्राम का आगाज़ जुल्फ़िकार साहब आपसे करता हूँ। पुलिस के बारे में हमें अक्सर आम आदमी के ज़हन में भी एक मनफी तासर कायम किया जाता है। पुलिस आजकल जिस मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, आपको थानों में लोगों को डिप्यूट भी करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी करना है, फिर लोगों से ड्यूटियां भी लेनी है, नाकों पे भी खड़ा करना है, इसके साथ रिलीफ का काम या लोगों की हेल्प का काम। लोग पुलिस वाले बेचारे घबराते नहीं हैं कि इतनी ड्यूटी हमारे ऊपर आन पड़ी है? देखिए, पुलिस का काम घबराने से चलता नहीं। हम लोग उस वक्त भी ड्यूटी करते रहे थे जब रोज़ बम धमाके होते थे, सुइसाइड बॉम्बिंग होती थी, उस वक्त भी हम लोग अपने, और कई वाक़यात ऐसे हैं, हमारा कोई जवान शहीद हुआ और 2 मिनट बाद उसकी जगह दूसरा आदमी भी खड़ा होता था। तो हमारा काम तो घबराने से बिल्कुल नहीं चलता। हम तो इधर, ये तो दिलेरी और बहादुरी का काम है और माशरे का निज़ाम चलाने के लिए ये एक बड़ा क्रिटिकल काम है। जो इस वक्त भी आप सिचुएशन देखते हैं, मैं समझता हूँ कि जो एक तबका सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है इस रिस्क पे कोरोना के, उनमें से अगर एक सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वो पुलिस का है। हमने अपनी नाके पे भी ड्यूटी करनी है, हमने जिन एरियाज़ में कोरोना फैला है उनको भी सील करने के लिए पुलिस ने ड्यूटी करनी है। जहाँ किसी आदमी की ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है वो भी हमने करनी है। जहाँ घरों में जाके लोगों को हमने सील ऑफ किया है वो भी हमने किया है। और आपने बहुत सी और भी, चाहे राशन की तकसीम है, चाहे एहसास प्रोग्राम है, ये तमाम काम पुलिस नहीं करने हैं। लेकिन हम इसको समझते हैं कि ये एक बड़ी मुक़द्दस ज़िम्मेदारी है। ये अल्लाह ताला बड़े चंद लोगों को देता है, उन लोगों को देता है जिसका ये अजर और सिला बहुत बड़ा है। ये कोई भी आदमी इसलिए नहीं करता कि वो सिर्फ तनख्वाह ले रहा है, लेकिन तनख्वाह इतनी सी में तो कोई भी आदमी ये काम ना करे अगर वो सिर्फ इस नुक्ता नज़र से सोचे। लिहाजा हम सब ये समझते हैं, पूरा महकमा ये समझता है कि इस वक्त ये काम ऐसा है जो पूरे मुआशरे की फ़लाह का है, पूरे मुआशरे की बहबूद का है
اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ رضا کا کام ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو آگے بڑھ کے کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ صف اول میں کھڑے ہیں۔ ذوالفقار صاحب، جب یہ جوان ان کی ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھتے ہیں یہ بچیاں خاص طور پہ خواتین تو ڈرتی ہیں ایسے کرائسس میں کام کرتے ہوئے، فیلنگز کیا آتی ہیں اپنی لاہور پولیس کے اوپر؟ نہیں، بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، بڑا پرائیڈ بھی ہے، اس لیے کہ یہ آپ نے کہا کہ کچھ منفی تاثر بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے جب بھی کسی کرائسس میں دیکھا ہے ہمیشہ پولیس بڑی اسٹیڈ فاسٹ رہی ہے، کبھی بھی پولیس پیچھے نہیں ہٹی، چاہے وہ آپ دہشت گردی کا دور دیکھ لیں، چاہے جرائم سے مقابلہ دیکھ لیں، چاہے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، ہمیشہ اسٹیڈ فاسٹ رہے ہیں۔ اور اب بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، لوگ آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کے اپنا جو نارمل ایک کورس میں آپ نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس سے بہت قدم آگے بڑھ کے جب یہ کام کرتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس اپنی سوشل اور سیوک رسپانسبلٹی کو سمجھ کے چھٹیاں مانگنے والے ہیں، کچھ چھٹیاں مانگتے ہوں جو مشکل حالات آگے؟ نہیں، کوئی چھٹیاں مانگنے والے نہیں ہیں، نہ ہی کوئی یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے لوگ بیمار بھی ہوئے ہیں، وہ اسپتالوں میں بھی گئے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی الحمدللہ ان کا مورال بالکل ٹھیک رہا ہے۔ میں نے اس دوران بھی ان سے رابطہ بھی رکھا، ان کے ریلیٹیوز کو بلا کے ان سے پوچھا بھی، تو مجھے ہر کسی نے یہی بتایا کہ جی ان کا مورال بڑا ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں، کمفرٹیبل ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے جو لوگ کچھ ایڈمٹ ہوئے تھے وہ ڈسچارج بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ ان سے بے شک خود جا کے انٹرویو کریں تو آپ کو سب یہی بتائیں گے کہ جی ہمیں کوئی کرن آپ کی مجاہدہ بیٹھی ہے جی، اس نے آپ نے جب آپ ایک مریضہ کو لے کے جا رہی تھی تب کیا تھا، آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے سوچا نہیں میرا کام تو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے، میں کسی مریض کو کیوں لے کے جاؤں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہم نے ایسا سوچا۔ اب کوئی آ رہا ہے تو ہمیں خود بخود دکھ ہوتا ہے، اگر کسی سے نہیں چلا جاتا تو ایک عام انسان کے بھی دل میں رحم آ جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ سوچ کے انہوں ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کی؟ ہم لوگ اس ٹائم بینظیر کے پیسے لیے جا رہے تھے تو وہاں پہ تھے۔ اچھا، مریضوں نے آپ سے خود ہیلپ مانگی تھی یا آپ نے خود؟ نہیں، خود نہیں مانگی تھی۔ شاہ صاحب، آپ جب ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ کو نظر آتا ہے ایسے باقی آج کل کے حالات میں خوف بھی ہے لوگوں میں، تب آپ اویئرنیس کے لیے بھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ڈسٹنس کے لیے کہا گیا ہے تو کم از کم اس کو اڈاپٹ کیا جائے؟ جی سر، بالکل کہتے ہوں۔ تو لوگوں کا رسپانس کیسا ہے آج کل؟ لوگوں کا رسپانس جیسا ناراض ہوتے ہیں لوگ؟ ویسا نہیں، ہاں وہ ناراض ہوتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا کام ہے کمیونیکیٹ کرنا، ہر گھنٹے بعد تو ہمیں ہمارے سی سی پی او، ہمارے ڈی آئی جی کال کرتے ہیں، مورال اپ رکھنا ہے، تھکنا نہیں ہے، اچھے سے ڈیوٹی کرنی ہے، ہر گھنٹے بعد وائرلیس ہوتی ہے، ہمارا مورال ویسے ہی اپ رہتا ہے۔ لوگوں کو پراپرلی ہم اس لیے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جوان ہو، آپ گھر جا کے اپنی ماں سے ملو گے، باپ سے ملو گے، آپ سے وائرس ان کے لیے خطرناک ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ اس بات کو سنتے سمجھتے ہیں؟ جی سر، کافی۔ ویل چیئر پہ لے جانے کا آپ کو کیسے احساس ہوا کہ آپ ایک مریض ہے فوری پکڑی ویل چیئر کہاں سے ارینج کیا آپ نے؟ سر وہ ہوا اس طرح کہ فرسٹ ڈے، اچھا ہماری رات کو کانفرنس ہوئی تھی، ویڈیو لنک کانفرنس ہوئی تھی ہماری سی سی پی او صاحب کے ساتھ، اس میں ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ بزرگ بھی ہوں گے، بوڑھے بھی، خواتین ہوں گی، موسٹلی خواتین۔ پہلے تو ہمیں یہ پتا تھا کہ دونوں ایٹ اے ٹائم آ رہے ہیں، لیکن چونکہ احساس پروگرام 2 حصوں پہ تھا، خواتین زیادہ تھیں، وہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ بزرگ خواتین جو ہیں یہ ہر صورت میں آتی ہیں، کیونکہ ہم راشن تقسیم کرنے میں بھی سب سے آگے رہے ہیں، تو پھر ہم لوگوں نے اپنی ویل چیئرز پریپیئر کر لی ہوئی تھیں، جو کہ ہمیں اس دن پہلے دن نہیں ملی، شام کے ٹائم ملی، لیکن اس وقت کوئی ایسا ایشو بھی نہیں تھا، پھر کسی کو گود میں بھی لے کے آنا پڑا تو ہم لے کر آئے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا ڈسٹنس تھا، پھر ہم نے اس ڈسٹنس کو کور کیا، اس میں سیکیورٹی لیول بھی دیکھنا تھا، پبلک کا ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ فاصلے کو بھی مینٹین رکھنا تھا، تو پھر ہم نے نیکسٹ ڈے ہم نے شام تک تو ویسے فرسٹ ڈے ہماری چیئرز ہو گئی تھی، نیکسٹ ڈے سے پھر ہم نے 5-6 چیئرز رکھ لی تھی کہ کوئی ایسا ہو تو اس کو ہم خاص طور پہ۔ لیکن مریض جب آپ مریض کے قریب جاتے ہیں، اب تو ڈاکٹرز بھی گھبراتے ہیں کسی پیشنٹ کے قریب نہ جائیں، کرونا نہ ہو جائے، مریض کو پکڑنا، اس کو بٹھانا یا اس کو پکڑ کے لے کے جانا، تھوڑا سا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے؟ جی سر، ڈر تو ہر کسی کو ہوتا ہے پیدا، لیکن ہم ایک پنجاب پولیس کے محافظ ہیں، ہم نے ایک عہد لیا ہوگا ہم ہر کسی کی حفاظت کریں گے۔ ایسے اب اس وبا کے موقع پر ڈاکٹر بھی جہاں فرسٹ لائن میں کھڑے ہیں، وہاں پولیس، اینٹی رائز فورس، ہر جگہ ہمیں بریف کیا جاتا ہے کہ ہر کسی کی امداد کرنی ہے۔ جیسے بزرگوں، انہوں کو لائن میں نہیں کھڑا کرنا، تو انہوں پہلے آگے لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ بزرگوں کو زیادہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، یعنی کہ جو بزرگ ہیں وہ پہلے آئیں اور پہلے لے کے جائیں۔
روش اگر آپ کی طرف آؤں، آپ اب خود اتنی کمزور سی، ایک خاتون کو اس کو اٹھانا یا اس کو لے کے جانا کیسے ہوا یہ؟ سر ہمارے افسران بالا ہمیں ان کے احکامات اور ان کی جو بریفنگ ہے اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے، اسپیشلی ہماری ایس پی صاحبہ جو ہماری ٹریننگ میں بہت انٹرسٹڈ رہیں اور ہمیں انکریج کرتی ہیں کہ کوئی بھی آپ عوام کے دوست ہیں اور عوام کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کریں گے تو عوام آپ کو سمجھے گی۔ ویسے بھی پولیس کا ایک منفی امیج جاتا ہے، تو جب احساس پروگرام شروع ہوا تو وہ کمزور ضعیف تھیں، تو ہم نے دیکھا کہ ان سے چلا نہیں جا رہا، تو انہیں مدد کی ضرورت تھی۔ تو عوام، ہم پولیس میں ہیں، اینٹی رائٹ فورس میں ہیں، تو ہمارا یہ اولین فرض ہے کہ ہم جو بزرگ ہیں ان کی جو خدمت ہے ان میں اہم کردار ادا کریں، اور عوام کی جو خدمت ہے وہ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ ذوالفقار صاحب، ابھی انہوں نے ٹریننگ کی بات کی، ہماری ایس پی صاحبہ، یہ بھی بڑا میٹر نہیں کرتا کہ کوئی آفیسر جب ٹریننگ دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، لوگوں کا مرال اپ کرنے کی بات کرتا ہے، ایک فورس کے لیے بڑا بوسٹ اپ ہوتا ہے یہ چیزیں؟ دیکھیں، ایسے موقعوں پہ اس کی خاص طور پہ بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نارملی بھی اس کی بہت اہمیت ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا مستقل کمیونیکیشن نہیں ہوگا، آپ ان کو بریف نہیں کریں گے کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے، کہیں پہ ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کئی دفعہ نرمی استعمال کرنی پڑتی ہے، کہیں ہمیں سختی کرنی پڑتی ہے، قانون کی ریکوائرمنٹس ایسی ہوتی ہیں، حالات کی ریکوائرمنٹس، ہر موقع پہ یہ بات سمجھانا اور یہ بتانا کہ اس طرح سے کام کرنا ہے، یہ ہمارا بڑا ضروری کام ہے۔ اور جیسے یہ بچی نے کہا، جب تک آپ اس میں کانسٹنٹلی انوالو نہیں ہوں گے اور ان کو مستقل موٹیویٹ نہیں کرتے رہیں گے تو یہ کام ایسے ہوتا نہیں۔ جیسے یہ ابرار شاہ کہہ رہے تھے، ہم نے شروع میں اس ویڈیو لنک سے پہلے بھی ہم نے کنٹینجنسی پلاننگ پوری کی تھی کہ کیا کیا پاسبل سیناریوز ہو سکتے ہیں، تو آپ نے اس کے لیے مینٹلی تیار اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، یہ پہلے تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ لہٰذا اس وقت ہمارا فوکس چینج ہو کے کنونشنل پولیسنگ سے اور کرائم فائٹنگ سے ہٹ کے یہ ہے ایسا معاشرے کے اندر کنڈیوسیو ایٹماسفیئر پیدا کر دینا کہ اس کے ذریعے لا اینڈ آرڈر بھی پراپر مینٹین ہوتا رہے، جو محروم طبقات ہیں ان تک بھی کچھ نہ کچھ جو گورنمنٹ اتنی ایفرٹس کر رہی ہے اس کے ثمرات پہنچتے رہیں، لوگ بھی مطمئن رہیں، ان کو پتہ ہو کہ کوئی آدمی ان کی ہیلپ بھی کر رہا ہے، ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، ایک ہمدردانہ رویہ بھی رکھیں، کیونکہ لوگ آلریڈی بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بیماری کا خوف بہت ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو سب کو مینٹین کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تیمور صاحب، تھانے میں ویسے تو ایس ایچ او کے لیے رہنا بڑا ہر وقت ضروری ہوتا ہے، گشت کرنا پڑتی ہے، آج کل اضافی ڈیوٹی ایس ایچ او تو گھر بھی نہیں جا پاتا ہوگا۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی، ہماری حوصلہ افزائی کی۔ جتنا کچھ پولیس ڈپارٹمنٹ نے یہ اس پینڈیمک ڈیزیز کے حوالے سے جو خدمات پولیس ڈپارٹمنٹ نے کی ہیں، اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے، ہم نے جیسے عہد لیا ہے، ہم نے یہی عہد لیا ہے کہ ہم عوام کی جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت ضرورت ہے ہماری یونٹی کی، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور جہاں تک بات ہے کرونا سے ڈرنے کی، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اور جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے تو پھر ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے، اور ہم اس کو فریضہ سمجھ کے عوام کی خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ جی جی۔ ایک خاتون تھیں پروین بی بی، وہ جب پیسے لینے کے لیے آئیں تو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے تھے، لیکن ان کے تھم امپریشن میچ نہیں کر رہے تھے، اور جب اس نے آپریٹر نے ان کو جو ہے وہ ریفیوز کیا اور وہ جانے لگی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے انہیں روکا، ان سے پوچھا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا میرے پیسے تو آ گئے ہیں لیکن مجھے مل نہیں رہے، اور میرا 13 سال کا بیٹا ہے جس کو کینسر ہے۔ آپ بلیو کریں، وہ میرے لیے لمحہ ایک تکلیف دہ لمحہ تھا۔ میں جو کر سکتا تھا ان کے لیے میں نے ان کی مدد کی، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ نے کل صبح دوبارہ آ جانا، اور میں آپ کو کیوں میں لگے بغیر آپ کی دوبارہ مدد ہم کریں گے۔ وہ خاتون اگلے دن آ گئی، ہم نے سر ٹرائی اگین کچھ 6 سے 8 دفعہ وہ اٹیمپٹ کی، اور وہ جب امپریشن میچ ہو گئے انہیں وہ 12,000 روپے ملا۔ میں الفاظ میں بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے مجھے کتنی دعائیں دیں، اور ان کے جو فیس امپریشن سے مجھے ایک لمحے کے لیے یہ محسوس ہوا کہ میری آخرت سنبھل گئی، آپ نے زندگی کا مقصد پا لیا۔ صحیح بات۔ تو یہ تو خدمت ہے سر، اور اس کا ریوارڈ اللہ کی ذات نے ہمیں دی۔
اور اللہ کی ذات ریوارڈ دے رہی ہے. آج دیکھیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ فرنٹ لائن پہ جس طرح سے ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو ہمیں ایک موقع دے دیا کہ ہم اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو بہت اوپر لے جائیں, اور اسی میں ہم ایک کوشش کر رہے ہیں. اللہ کی ذات ہمیں مزید اس میں کامیاب شامل. ڈولفن سڑکوں پہ ہوتی ہے ہر وقت, لوگوں سے ملنا جلنا آپ کا بہت زیادہ ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ سے ہیلپ بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں کہیں ڈراپ کر دیں, ٹریفک ٹرانسپورٹ بند ہے ساری. جی سر, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے بائک میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو وہ ہم سے ہیلپ مانگتے ہیں, نہیں تو ہمیں خود نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بائک ان کی بند ہے کسی وجہ سے. ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں پیٹرول لا دو یا ہمیں ہاتھ پکڑ کے پیٹرول پمپ تک ہمیں ڈراپ کر دیے جائے. تو ایسے مطلب کہ کافی ہم ہیلپ کرتے رہتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ نہیں آتی ہیں. لیکن جو آپ کے پاس لوگ اکثر جب آپ روکتے ہیں لوگوں کو, لوگوں سے کہتے ہیں, خاص طور پہ ایک شکایت یہ بھی ہے آج کل کہ لوگ بہت نکل آتے ہیں, خاص طور پہ لوگ وائلیشن کرنا چاہتے ہیں, جتنی ان کی کہا گیا گاڑی میں 2 افراد نہ بیٹھے, زیادہ بیٹھتے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ سوار ہوتے ہیں. ان لوگوں کو جب روکتے ہیں ان کا رسپانس کیسا ہے؟ پبلک کو تعاون کرنے پہ آئی ہے یا بھی شکایات ہیں آپ لوگوں کو؟ سر پبلک میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو زیادہ تر لوگ تو یہ ہے کہ ہم اپنی لینگویج سے پیار سے ان کو سمجھاتے ہیں, کافی لوگ سمجھ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کا کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہائپر ہوں یا کوئی ایسی ان کو بات کر دیں کہ وہ ان کے لیے ہم نیگیٹو بن جائیں. لیکن ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ پوزیٹیو وے میں ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے یہ بہتر نہیں ہے, اور ویسے بھی 144 آرٹیکل لگا ہوا ہے تو پلیز مہربانی ہے آپ غلط کر رہے ہیں. تو زیادہ تر 70-80% لوگ یہی ہوتے ہیں کہ واپس چلے جاتے ہیں, مان جاتے ہیں بات. ذوالفقار بھی صاحب, بریک ہمیں لینی ہے. بریک لے جانے سے پہلے جیسے کہ یہ بات کر رہے ہیں, ہمارے یہاں یہ ویسے کلچر ہے نہیں کہ کوئی چیز اگر ریاست کی طرف سے فیصلہ کیا جاتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ایک پرابلم رہی ہے ہمیشہ سے. جی وہ ہماری ہسٹری ایسی ہے کہ وہ رہی ہے پرابلم, آپ نے ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا ہے. لیکن جیسے یہ سارے کہہ رہے ہیں, میرا بھی ایکسپیرینس ہے بائی اینڈ لارج اس کیس میں ایٹ لیسٹ مور دین 80% لوگ جو ہیں وہ کمپلائی کرتے ہیں. اچھا, بٹ یہ ہے کہ جو باقی 20% آڈ ہے وہاں پہ آپ کو ضرور ایشو آتا ہے. اب بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ایک ایگزامپل, کل کی جمعہ تھا, بڑا اچھا ہمارا سارے لوگوں نے تعاون جنرلی کیا. رات کو مجھے ایک آپ کے بڑے سینئر صحافی انہوں نے میسج بھیجا, انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پہ اتنے سارے سٹیزنز انہوں نے جمعہ پڑھا ہے تو ایس ایچ او جو ہے اس نے اس پہ ایکشن لیں. میں نے کہا یار وہ اگر اتنے سارے آپ سٹیزنز بتا رہے ہیں وہ سارے ذمہ دار شہری تھے, تو اگر وہ ذمہ دار شہری, دیکھیں اس میں ایس ایچ او کا میرا کیا انٹرسٹ ہے؟ ٹھیک ہے, واحد انٹرسٹ ہمارا یہ ہے کہ جو آدمی وہاں پہ یہ ہیں ان کی یا ان کی فیملی کو افیکٹ نہ ہو, ان کی صحت خراب نہ ہو. میں نے کہا اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو آپ یہ بتائیں کہ ایک پولیس کا محکمہ یا ایک ایس ایچ او اس کے اوپر کیا کرے گا. تو انہوں نے فوراً اس چیز کو ریئلائز کیا, انہوں نے کہا جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, ہم بھی مینجمنٹ سے بات کریں گے, آپ بھی ذرا ایس ایچ او کو, میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے, جو مسجد کی مینجمنٹ ہے ان سے بھی بات کریں گے, آپ کی سوسائٹی کی مینجمنٹ سے بھی کریں گے, اور اس کا کوئی حل نکالیں گے. یہ حل ہم نے مل کے نکالنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم کسی ایک پہ نہیں ڈال سکتے کہ اس میں ہی کرنا ہے. ذوالفقار صاحب ایک بریک لے لیں, بریک سے جب واپس آئیں گے پولیس کے ان جوانوں کا اور ان افسران کا تذکرہ بھی ہوگا جو آج کل بھی اس مشکل گھڑی میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ساتھ ساتھ بات ہوگی ان جوانوں کے لیے اور ان کے پاس جو اس وقت اکوپمنٹ ہے یا ان کی جو رہائش گاہیں ہیں وہاں پہ حکومت کی طرف سے کیا اقدامات کیے گے, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ذوالفقار حمید صاحب, پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے آج کا پروگرام پولیس تجھے سلام ہے بیسکلی, لیکن کچھ انفارمیشن میں چاہوں گا آپ سے, وہ بھی پولیس کے جوانوں کی جو رہائش گاہیں ہیں ان کو ان پہ سپرے کیے گئے ہیں, اسلحہ ان کے پاس ہے, اسلحے کو کیا کیا گیا ہے, سینیٹائز کیا گیا ہے تاکہ جراثیم اگر ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اسلحے سے بھی ہو سکتے ہیں, وردی سے ہو سکتے ہیں. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ایک صورتحال ہے. تو جب یہ ایس او پیز جب یہ شروع ہوا ہے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے, تو ہم نے ساتھ ساتھ ہی اپنی ایس او پیز اس کی بھی ڈیولپ کی ہیں. فار ایگزامپل اب لاہور پولیس میں ہماری 264 بلڈنگز ہم نے جب پوری آئیڈینٹیفائی کی, تو 264 بلڈنگ جس میں تھانوں کے بلڈنگز, پولیس لائنز, دفاتر, یہ سارے ٹریفک کے سب انکلوڈ کر کے, تو ان سب پہ ہم نے ٹو سٹارٹ آف ساروں کو ڈس انفیکٹ ایک دفعہ کرایا. اب ایز اے پریکاشنری میئر ہم اب سیکنڈ راؤنڈ میں اس وقت ہیں, دوبارہ ان کو ڈس انفیکٹ تمام کو کرا رہے ہیں. دس از اے نیو ایس او پی, لیکن یہ ہے اب ان پلیس ہے. اسی طرح ہمارا جو پولیس لائن میں اسلحے کی ایشوئنس کا جو ایک طریقہ کار ہے, اب نیچرلی وہاں پہ پہلے تو ایسا کوئی تصور نہیں تھا, نہ سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی تصور تھا.
اس کو بھی پھر ڈیولپ کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اسلحہ ایشو کرنا ہے یا اسلحہ واپس لینا ہے، اس میں سوشل ڈسٹینسنگ بھی مینٹین کرنی ہے، ڈس انفیکشن بھی کرنی ہے. تو اس کے لیے ڈس انفیکشن کے لیے مٹیریلز پرووائڈ کرنا، اس کو اپنی ایس او پی کا حصہ بنانا، یہ تمام چیزیں پچھلے 1.5 مہینے میں یہ ساری ڈیولپ ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر اب تمام پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، یعنی آپ نے اپنی بلڈنگز میں کس طرح سے ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے، پبلک ڈیلنگ جو ہماری ایک انٹیگرل پارٹ ہے پولیس کے کام کا. اگر آپ پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ شروع کر دیں، نیور نو کتنے لوگ اس میں کرونا پازیٹیو آ سکتے ہیں، تو اس کو آپ نے ریڈیوس کیا. کمپلینٹ ہینڈلنگ کیسے ہونی ہے، میٹنگز جو ہیں ہماری پہلے ہمیشہ فیس ٹو فیس ہوتی ہیں، ویڈیو لنک سے ہو رہی ہیں. سو بہت سی چینجز ہمیں ایسی ساتھ ساتھ کرنی پڑی ہیں جو پہلے نہیں تھی. یوز ٹو ہیں پولیس کے سارے افسران ویڈیو لنک کے والے سے. تو اب یہ دیکھیں یہ نئی چیز ہو رہی ہے، بٹ اب یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ لوگ کر رہے ہیں. تو جب آپ کر لیتے ہیں 1-2 دفعہ تو پھر آپ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو اب گریجولی سارے کے سارے یہ بہت میسو چینجز آ رہی ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے صرف پولیسنگ میں نہیں، ہر شعبہ فکر میں، ہر شعبہ زندگی میں نئی چیزیں آ رہی ہیں. یعنی آپ دیکھیں ہر ایک فیلڈ میں آ رہی ہیں. تو اسی طرح ہمارے بھی اس فیلڈ میں ساری چینجز اس طرح وہ ایز وی گو وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنے پولیس لائن کے ہاسپٹل میں کیا ایس او پیز اڈاپٹ کرنی ہے، آئسولیشن کیسے مینٹین ہوگی، اسکریننگ کیسے ہوگی، پازیٹیو ہوں گے تو کیا ہوگا، نیگیٹو ہوں گے تو کیا ہوگا، ان تمام پہ ہدایات کیسے بنی ہے، آن گوئنگ بیسس پہ ہم نے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے. پھر ہم نے جو کٹس انیشلی منگوائی ہیں، سامان پی پی کیسے ڈیولپ ہوا ہے، ہم نے اپنے طور پہ بہت سی چیزیں ڈیولپ کریں بیکاز گورنمنٹ کی پیچھے جانے میں ٹائم تھا، ایک موقع ملا ہے. سونیا کی طرف آتے. سونیا، آپ خاتون ہونے کے ناطے آپ کا دل نہیں کرتا آج کل چھٹیاں لے لوں؟ لوگ چھٹیاں مانگتے ہیں محکموں سے کہ جی گھر بیٹھ کے کام کریں، ورک فرام ہوم. سر فرسٹ آف آل تو ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ عوام کی خدمت کریں. اگر ہمیں یہ موقع مل گیا ہے تو ہم اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں. اب اپنی چوائس سے پولیس میں آئی تھی؟ جی. شروع سے میں سوچتی کہ پولیس میں جانا شوق تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ ڈر بھی ہے، موت کا خوف بھی ہے. جب یونیفارم پہن لیا تو پھر ڈر کس بات کا؟ آج کل کرونا سے کتنا ڈر لگتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. لوگوں سے ملتے ہوئے، احساس پورا میں کام کرتے ہوئے نہیں، ڈر تو نہیں. یونیفارم پہن لیا تو پھر ڈر کس بات کا؟ بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، جو معذور ہیں، جن سے چلا نہیں جاتا، ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. ایک اچھا موقع نہیں ملا پولیس کو لوگوں سے میل ملاق کے دوران؟ پولیس اپنا میسج بھی پہنچا سکتی ہے. پولیس اپنی جو خدمت کا ایک پولیس کا ایک سلوگن ہے، اس کے ذریعے عوام کے دل بھی جیت سکتی ہے. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے یہ ہمیں چند لوگ ہیں جو ہمیں اللہ پاک نے خاص نوازش سے نوازا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کے لیے ایک ہمیں مفت کی نیکیاں بھی مل رہی ہیں اور پیسے بھی مل رہے ہیں. یہ الحمدللہ اللہ پاک ہم پر بہت خاص نعمت ہے ہمارے لیے، اور ہم انشاءاللہ فل کوشش کرتے ہیں ہم سونے بالا کی ہدایت کے مطابق ہم لوگوں کی جتنی بھی ہو سکے انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے اور کرتے ہیں. جب گھر سے نکلتے ہیں فیملی بچے وہ اس بات کا اظہار نہیں کرتے آپ بھی کرونا لے کے شام واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. والدہ اس دفعہ میں آیا تھا نا، یعنی جب یہ شروع سے آیا تھا والدہ صاحب تھوڑا سا محسوس کیا تھا، لیکن میں نے ہاتھ چوم کے میں نکلا. میں اماں دعا کرنا، جو لوگ میرے ساتھ کلیگ ہماری ڈیوٹی کر رہے وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، لیکن مما نے تھوڑا سا رو کے پھر دعا دی، قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور رونے کے بعد دعا دی تو پھر میں آ گیا. لیکن الحمدللہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. کوئی خاص ان دنوں میں کوئی آپ کو کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں کہ اس پورے اس ڈیوٹی کے دوران؟ اس ڈیوٹی کے دوران یہ ہے کہ واقعہ ہے دوسرا ایک لیڈیز آئی ہے وہ ہمارے تھانے کے باہر، تو اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رونے دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونا شروع کر دیا. میں نے اپنے ایس او صاحب کو بتایا، میاں جم تقیر صاحب ہمارے ایس ایچ او نشتر کلونی، ان کو بتایا. پھر میں نے جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے بھی اس کی ہیلپ کی، اور وہ میرے لیے بہت دردناک لمحہ تھا کیونکہ وہ اس کے 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو وہ ساتھ لے کر تقریباً 11:30 بجے قریب یعنی کہ ہمارے تھانے کے باہر آئی. یہ ہمارے لیے بہت درد لمحہ کا واقعہ تھا. اس کے علاوہ لوگ آج کل شکایات کرنے کم آتے ہیں، کم ہوئی ہیں شکایات، کمپلینٹس جو جنرل کمپلینٹس ہوتی ہیں لوگوں کی؟ جی وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہیں، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے تھانے کے اندر جو بھی آ رہے ہیں نا انہیں کمنگ کے لیے تھانے کے گیٹ کے اوپر ہی جو ہے صابن وغیرہ اور ان کے ہاتھ واش کروا کے سینیٹائزر سے انہیں ہر شخص سے، اور بنا ماسک کے کوئی بھی جو ایسا جو صاحب ہے نا علی عباس صاحب ہمارے تھانہ نواں کوٹ کے،
ان کی انسٹرکشن ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ماسک کے بغیر اندر نہیں آئے گا. تو وہ ماسک کے ساتھ ہی ہاتھ دھوئے گا, ماسک پہنے گا, پھر اندر آئے گا. اچھا, تو ایسے ہی ہے. تو آج کل ڈولفن کی ترجیحات کیا ہیں آپ لوگوں کی, کیا اسپیشل اسائنمنٹس دی گئی ہیں آپ کو؟ سر فرسٹ آف آل ہماری جو افسران ہے ہمیں بریف کیا ہے کہ باہر یہ جو 144 لگی ہوئی تھی اس کے ڈبل سواری پہ آپ نے زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور باہر گیدرنگ نہیں ہونے دینی. جہاں پہ گیدرنگ ہے تو آپ ان کو منتشر کروانا ہے کہ ان کو سمجھانا ہے. اس کے علاوہ جو دکانیں وغیرہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بند ہیں ان کو بھی آپ نے بریف کرنا ہے کہ جناب یہ بند ہے, تو آپ ان کو آرام سے پیار سے سمجھائیں کہ ان کے خلاف ورزی کسی چیز کی مت کریں. اور لوگ سن لیتے ہیں بات؟ جی سر, کچھ تو سن لیتے ہیں, کچھ سر آگے سے پھر بدتمیزی کرتے ہیں تو سر ہم پھر کنٹرول پہ نوٹ کروا دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, تو پی ایس کی گاڑی وغیرہ بھیج دیں, تو پھر وہ پی ایس والے آ کے ان کو ڈیل کرتے ہیں. اس کا سر دکانیں بند کرنے کی بات کی گئی, جب میں کبھی دیکھتا ہوں کہ کرائم میں بھی کمی ہو سکتی ہے اگر ہم ایک ڈسپلن قوم بن جائیں, جیسے کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ اتنے بجے تک سٹورز کھلیں گے, اتنے بجے تک ریسٹورنٹس کھلیں گے. کیا ہم اس کرائسس میں سے یہ بھی سبق نہیں سیکھ سکتے کہ آپ ڈسپلن قوم بن جائیں؟ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, کل بھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی ایک جگہ, اور وہ بہت سے لوگ اب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم یہ سارا ٹائم کیوں نہیں 5 بجے دکانیں بند کرا سکتے. آپ دیکھیں ٹریفک میں, انوائرمنٹ میں, لوگوں سے میل جول میں کتنی چیزوں میں امپرومنٹ آئی ہے, اور بہت سی چیزیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں جن کی شاید ہمیں اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی. رات کو آپ 11-12 بجے تک دکانیں بھی کھلی ہیں, ریسٹورانٹس بھی کھلے ہیں, وہ ایک آپ کا لائف سٹائل ہے. اب جب آپ اس لائف سٹائل کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں تو لوگوں کی صحت میں یا ان کے زندگی میں کوئی بہت زیادہ ایڈورس امپیکٹ نہیں ہوا. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 5 بجے سے پہلے چیزیں خریدنی, آپ خرید لیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اوور آل ٹریفک میں باقی چیزوں میں بھی اچھا امپیکٹ آتا ہے. اور بہت سے لوگوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے باہر بہت سے ممالک میں آپ کو پتا ہے کہ ایک خاص ٹائم ہے کہ آپ اندھیرے کے بعد دکانیں نہیں کھلی ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو بھی ہم نے یہ ریئلائز کیا اس دوران سارے میں کہ یہ بڑی فائدے مند چیزیں ان میں سے بعض جن سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو یہ صفائی کی چیز ہے, ٹھیک ہے, اس پہ دیکھیں آپ کہ ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کرونا نے ہمیں وہ یاد کرا دیا ہے کہ یار ہاتھ ضرور دھونے ہیں, منہ بھی دھونا ہے, گھر جانا ہے تو نہانا بھی ہے, کپڑے بھی بدلنے, صفائی بھی رکھنی ہے. ساری چیزیں ہمیں دین نے پہلے بتائی تھی, وضو کرنا ہے 5 ٹائم پہ, اور ہم وہ ہر کوئی کر رہا ہے اس کو, اسی کے ذریعے بیماری سے بھی بچتے ہیں اور ان چیزوں کا بھی خیال کرتے ہیں. پھر ہمارے محکمے کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں ریئلائزیشن کہ ہمارا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کنونشنل کرائم فائٹنگ اور انہی چیزوں کو ہی کریں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کام ہے, حالانکہ ہم نے سوشل آرڈر کو مینٹین یا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے, بٹ یہ کہ آپ باہر جائیں اور لوگوں کو گھروں میں ہم نے راشن پہنچایا ہے. ہم نے اب تک 10,000 فیملیز کو لاہور میں پہنچایا ہے. ہمارے لیے اس کا انڈائریکٹ بینیفٹ یہ بھی ہے کہ اگر دیکھیں ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہوگا وہ کرائم بھی کر سکتا ہے, تو ہم اس کو بھی روکتے ہیں, بٹ اس کی ایک ہماری سوشل رسپانسبلٹی بھی تو ہے نا. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں, اور ہم نے وہ اپنی تنخواہیں میں سے کاٹ کے پیسے اکٹھے کیے ہیں, اور ان سب کی تنخواہوں میں سے کیے ہیں, ہم نے کوئی سارے اپنے تو وہ نہیں کیے, اور اسی سے ہم نے کیا, کسی سے ہم نے کچھ اس میں ایڈیشنل, کسی کو تنخواہ کٹنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا جی, انہوں نے والنٹیرلی خود دیا ہے, کٹائی نہیں کسی نے, ہم نے, یعنی ہمارے پاس ہے ہی نہیں, گھر کے بینک میں جاتی ہے, ان لوگوں نے خود ڈپازٹ کرائے پیسے, میں نے بھی سب سے پہلے کرائے, باقی سب نے بھی کرائے. کیوں؟ اور یہ خود جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہے, بیٹھا ہے ابرار شاہ, بیٹھا ہے یا بیٹھا ہے تیمور, ان سے پوچھیں, انہوں نے خود ایریا سلیکٹ کیے, ایسے تھانے جن میں ہم سمجھتے ہیں لو انکم پاپولیشنز ہیں, لوگوں کو ضرورت ہے, ان کو سلیکٹ کیا. انہوں نے ماسک کمیٹی, مسجد کمیٹی کے ساتھ رابطہ کیا, وہاں جا کے ان کی ویٹنگ کی, یار یہ لوگ ہیں جو محلے میں واقعی ضرورت مند ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے خود ان کے گھروں میں جا کے پہنچایا ود آور جو ہماری پریونٹیو جو سٹیج پہ ہم کر سکتے تھے سارے وہ کر کے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری اس ریئلائزیشن کا حصہ تھیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو معاشرے میں نقصان کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں اس سے دونوں فائدے ہیں, ہمارے کام میں بھی فائدہ ہے, اور لیکن ہماری جو سوشل سٹینڈنگ ہے اس میں, معاشرے میں آرڈر مینٹین کرنے میں, ان سب چیزوں میں ہمیں اس کا بہت فائدہ ہے, اور یہ سارے کام پولیس نے کیے ہیں. تیمور صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں, شاہ صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے, قومیں کرائسس سے اپنے لیے سیکھتی ہیں, اپنے لیے زندگی کی نئی راہیں تلاش کر لیتی ہیں. ایک بڑا اچھا موقع نہیں ہے پولیس اور عوام کے مابین جو دوریاں ہوتی ہیں وہ اس کرائسس میں یا ایسے حالات میں سمٹ جاتی ہیں؟ جی سر, بالکل ایسے ہی ہے. ہم پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے کم از کم 8 یا 10 زیادہ زیادہ 15 اپلیکیشنز آ جاتی ہیں, مختلف اسٹیشن کی مختلف ہیں, شاد باغ کی ڈفرینٹ ہے, شفیق آباد کی 25-30 ہوں گی. اتنے لوگوں کو ہم لوگ ملتے ہیں. ناکے پہ
کسی ایک آدھ بندے کے ساتھ فرد واحد کا کوئی ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے. اب تو ہم ڈیلی ہزاروں سے اوپر لوگوں کو ملتے ہیں. اگر سے ملنا پڑتا ہے, این جی او سے ملنا پڑتا ہے سر. اگر اب ہم برے ہیں تو پھر تو ہم کو ابل کے سامنے آ جانا چاہیے. اگر ہم اچھے ہیں, اگر ہم اچھا کر رہے ہیں تو یہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے. اب تو ہزاروں کو ڈیلی ہر ایس ایچ او, ہر کانسٹیبل 1000 سے اوپر اساس پروگرام میں ایک اسٹیشن پہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا اگر کسی فرد واحد کا, کسی ملازم کا, کسی کا پتہ نہیں کیا اس کی مینٹلی سچویشن ہے, 18 گھنٹے سے کھڑا ہے, ٹریکنگ ہمسیلف فرام دا لاسٹ 18 آورز 12 آورز, اس کو وہی کہہ دیں, آپ اس کو ہیومیلیٹ کر دیں, پھر جو آپ اس کے اندر ڈالیں گے وہی ملے گا نا. ٹھیک ہے, اب ہم ہزاروں سے ملتے ہیں, ہمیں کسی کو وہی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ینگ لڑکے بھی ہیں, بیوہ بچیاں بھی ہیں, مائیں بھی ہیں, دادیاں ہیں. ابھی کوئی کسی کو تو مطلب میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم لوگ ڈائریکٹ اب ہیں اس وقت. پہلے تو ایک کرمنل ہے, دوسرا لڑ پڑا, تو آگے دونوں ہمارے پاس, کسی کی چوری ہوگی, واردات ہوگی, ہمارے پاس آ گئے. تو مورر کا چھوٹا سا مس بیو ہو گیا, ناکے پہ گبا, ایک ڈفرنٹ سی سچویشن ہے. اس کی باڈی کی جسم, اس کی مینٹلی مطلب کہ اس وقت کیا حالت ہے اس لڑکے کی, جس کو آپ یونیفارم میں وہی کہتے ہیں. ہم ڈاکو کو تو دیکھیں کتنی خاموشی سے نا وہ دے دیتے ہیں, تلاشی دے دیں گے نا ڈاکو کو, لیکن پولیس والا تلاشی لے ہمیں ابریکٹ ہو جائیں گے. کیوں؟ ٹھیک ہے. تیمور صاحب, جرم روکنے سے لے کے یہ مسیحائی تک کا سفر, کہ ایک وقت آپ نے جرم روکنا تھا, آج کل آپ نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, کتنا ڈیفرنس لگتا ہے آپ کو اس میں؟ سر اس میں ملک صاحب کرائم فائٹنگ جو ہے وہ اس کا اپنا ایک وہ ہے, اور یہ بیسیکلی ٹوٹلی خدمت خلق ہے. اللہ کی ذات قرآن پاک میں یہ فرماتی ہے کہ جب آپ کسی کو میری راہ میں ایک سنگل پینی دیتے ہیں تو وہ 5 گنا ریٹرن ہو کے آتا ہے. اور یہ میرا ایمان عقیدہ ہے اور ایکسپیرینسڈ ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ پیز آپ کی ڈیڈکشن ہوئی تو اس میں آپ کو تکلیف نہیں ہوئی, آپ بلیو کریں کہ جب وہ ڈیڈکشن ہوئی ہمیں سیم ڈے میں جو ہے وہ اللہ کی ذات نے ہمارا رزق 5 گنا زیادہ بڑھایا. ہمیں اس میں کرائم فائٹنگ تو ہمارا بیسک جو ہے وہ یونٹ ہے نا, ہم نے کرائم فائٹ تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ وہ موقع ہے جو خدمت کا اللہ کی ذات نے ہمیں دیا ہے, اور ہمیں اس میں ریٹرن آپ دیکھیں کہ اس صورت میں ہمیں ریٹرن مل رہا ہے. پولیس فرنٹ لائن پہ ہے, اور ہر ایک آپ جیسے سینیٹائزر ہمیں ڈپارٹمنٹ تو دے رہا ہے, سول سوسائٹیز کے لوگ بھی ہمارے لیے فرنٹ پہ کھڑے ہیں. آپ بلیو کریں جو احساس پروگرام, انصاف پروگرام اب ساتھ شروع ہو گیا, اس میں جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ کے پولیس اسٹیشنز میں ڈس انفیکشن سپرے ہو رہے ہیں. ہم نے جو احساس پروگرام کا ہمارا علی رضا آباد کا اسکول ہے, گورنمنٹ ہائی اسکول, ہم نے وہاں بھی ڈس انفیکشن سپرے کروایا. نہ صرف ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے, ہم وہاں پر جو پبلک آ رہی ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی, ان کی سیفٹی کے لیے بھی, ان کی ہیلتھ سیفٹی کے لیے بھی ہم نے وہاں پر وہ کروایا. اللہ کی ذات نے ہمارے اندر یہ زبان جو رکھی ہے نا سر, یہ نرم رکھی ہے, اس میں کوئی ہڈی نہیں. مالک کائنات کی اس کو نرم رکھنے کی کوئی لاجک ہے. یہ نرم رہے تو ہمارے الجھے ہوئے کام بھی سلجھ جاتے ہیں, اور یہ سخت ہو جائے تو ہمارے سلجھے ہوئے کام بھی الجھ جاتے ہیں. میرا آج تک یہ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں نے اگر کسی سے کوئی بات کی ہے, اگر کوئی ہائپر ہے تو اس کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے ساتھ اگر 2-4 منٹ لگائے ہیں تو وہ نارملائز نہ ہو جائے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی کو رسپیکٹ دیں گے اس کے ریٹرن میں رسپیکٹ ہی ملے گی, اور ہمیشہ ملی ہے. ٹھیک ہے, آپ میں سے کوئی ایسا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے آج کل کے حالات میں لوگ کس طریقے سے آپ سے بیہیو کرتے ہیں؟ کوئی شکریہ بھی ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا کوئی پولیس سے آ کے ہاتھ میں لاتا ہے یا ہاتھ میں لانے کی کوشش کرتا ہے, یا آپ سے خیریت پوچھتے ہیں لوگ؟ جی سر, ہے ایسا, بہت خوش ہوتا ہے. ہمیں سر کھانا پہنچایا جاتا ہے, گھر کا بنا ہوا کھانا ملتا ہے. لوگ لے کے آتے ہیں؟ جی سر, ناکوں کے اوپر. اچھا, اب ہم اساس پروگرام میں ہمارے لیے یقین کیجئے گرم گرم کھانا لے کر آتے ہیں, وہی خواتین لے کر آتی ہیں جو ہم سے پیسے لے کر گئی ہوتی ہیں. اور میں آپ کے ساتھ سے ایک میرا چھوٹا سا میسج ہے, کائنڈلی ضرور دیجیے گا. یہ مائیں اور بہنیں نا گھر میں سبزیاں کاٹتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ٹیئرز ہو جاتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں. جب وہ تھم امپریشن دیتی ہے نا تو اس میں اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں, لیکن ان کو نہیں مل پاتے. اوکے,
وہ بزرگ خواتین بھی ہیں. اچھا میسج. ہاں جی سر پلیز اس کے لیے میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم ہم جو نادرا والا ہے اگر اس کے آئی ڈی کارڈ میں پیسے آ چکے ہوئے اس کو دے دینے چاہیے. اس کو نہیں ڈریک کرنا چاہیے 2 دن 3 دن بعد آئیں پھر وہ آتی ہے پھر ہم لیمو سے اس کا صاف کرتے ہیں, خود ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں, ان کے انگوٹھے نیٹ ہو جائیں. لیکن سر وہ ویئنز ایسے ہیں, وہ نشان ایسے ہیں, گہرے بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے بھی ہیں, اور یہ کام ڈیلی کا ہے ان کا. دن میں 3 دفعہ انہوں نے سبزی کاٹنی ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے چوری کانٹے سے انہوں نے. تو میرا ایک صرف یہ میسج ہے, ریکویسٹ ہے بلکہ میری, کہ یہ پلیز ایسا کریں اگر ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ہیں ان کو دیے جائیں تاکہ ان کو دوبارہ نہ آنا پڑے. آپ کیا پیغام دیں گے جی؟ میرا بھی یہی پیغام ہے. میں اماں جی کو لے کے گیا تھا ویل چیئر پہ نا, تو وہ بزرگ تھیں اور ان سے چلا نہیں جا رہا تھا. تو ہمارے ادھر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اسکول ہے, ادھر ویل چیئر اویلیبل ہے, پہلے ہی انہوں نے رکھی ہوئی تھی ادھر سے معذور افراد کے لیے. تو وہ ویل چیئر سے میں انہیں لے کے گیا اندر. ان کا بھی یہی مسئلہ تھا, تھن نہیں آ رہے تھے. تو انہیں 2 دن بعد بلایا انہوں نے کہ 2 دن بعد آئیے گا. تو جو زیادہ ایجیبل ہیں انہوں نے بایو میٹرک بھی نہیں کروایا ہوا نا نادرا سپنا. نادرا کے لیے بایو میٹرک ہوگا تو پھر وہ تھم پرنٹ آئے گا. تو ان کے بھی پیسے موجود تھے لیکن انہیں مل نہیں رہے تھے. تو ان کے لیے بھی یہ کہ وہ اپنا بایو میٹرک کروا لیں نادرا سے, جنہوں نے بایو میٹرک نہیں کروایا, تاکہ ان کو ان کے پیسے مل سکیں. ذوالفقار نبی صاحب, آج کا مقصد تو سچی بات یہ ہے کہ آپ کو بھی یہاں اپنے ساتھ بٹھانے کا. آج مہمان نہیں, آج میزبان بھی ہیں. آج اچھا, میں چاہتا ہوں کہ آج ان کے اور جو باقی پولیس کے لوگ اس وقت پورے لاہور میں گلی کوچوں میں اپنی اپنی ڈیوٹیاں اس طرح انجام دے رہے ہیں, ان کو آپ بھی ایک شاباش بھی دیں, پیغام بھی دیں, اور عوام کے لیے بھی کہ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے. اور تھوڑا سا جو آپ نے پہلے کا واقعہ, میں جب سے یہ شروع ہوا ہے اتنے لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور اپروچ کیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے, کسی نے ماسک پہنچائے ہیں, کسی نے سینیٹائزرز پہنچائے ہیں, کسی نے پی پی کٹس پہنچائی ہیں, کسی نے کھانے کا کہا. آپ کے سامنے وہ ساری مثالیں ہیں اور وہ ان تک پہنچ بھی رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں ایک بڑا گراؤنڈ سویل ہے لوگوں کا کہ وہ اس میں کچھ اچھا کام بھی کرنا چاہتے ہیں. جو میسج کی بات ہے, ظاہر ہے ہماری فورس ہے, یہ میرے اپنے دست و بازو ہیں, تو میں تو ان کے لیے ہمیشہ ہی شاباش بھی ہے. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں ان کو کہتا ہوں یار محنت سے بھی کام کریں, اچھی طرح کریں. وہ یہ کر رہے ہیں اور دن رات کر رہے ہیں. پورا معاشرہ اس کے اندر, اس کی ریئلائزیشن بھی ہے, لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ہم لوگ جتنا اچھا کام یہ کریں گے اتنی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اس کا اجر ہے, اور اتنی لوگوں کی طرف سے بھی ہمارے لیے عزت ہے. دیکھیں یہ عزت تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے اور وہ کرتے ہیں. لوگوں کے لیے میں خاص طور پہ یہ میسج ضرور دوں گا, میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ میسیجز ریکارڈ کیا جب یہ شروع ہوا تب بھی, کہ ہم لوگ سارا محکمہ, ہم لوگ ظاہر ہے عوام کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں, اور ہم اپنی بالکل جیسے میں نے کہا صف اول میں کھڑے ہیں, لڑ رہے ہیں. جہاں ضرورت جس کام کی ہم وہ سب کر رہے ہیں. لوگوں سے میری بار بار درخواست یہ ہوگی کہ جب آپ کو کوئی میسج دیا جائے کہ آپ یہ ایسے کریں, تو ہم وہ اپنے پاس سے نہیں کر رہے. ہم جو بیسٹ پاسبل ایڈوائس اویلیبل ہے, چاہے وہ میڈیکل ایڈوائس ہے, چاہے وہ پروفیشنل ایڈوائس ہے, ہم اس کا ایک آپ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہیں. ہم وہ فرنٹ لائن ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اگر جمعے کی نماز پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو اس کی وجہ ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز نے بتایا کہ اگر یہ اکٹھے ہوں گے کرونا پھیلے گا, لہٰذا آپ ان کو روکیں. ہمیں اس چیز سے کوئی خوشی نہیں ہے. ہم جب کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں تو ہمیں, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی پابندی کریں, یا آپ اپنا لائیولیہوڈ افیکٹ ہوتا ہے, ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. لیکن جو اس کا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان اس سے بہت زیادہ ہے. لہٰذا میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جب آپ کو کوئی بھی ایسا میسج دیا جاتا ہے, چاہے وہ اس کو لاک ڈاؤن کو انفورس کرنے کا ہے, چاہے وہ دکان بند کرنے کا ہے, چاہے وہ ایسی جگہیں جہاں پہ آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے, اس پر ضرور عمل درآمد کریں. وہ آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, آپ کے سارے گھر والوں کے لیے, پورے معاشرے کے لیے اور ان کی صحت کے لیے یہ ہم سب یہ بات کہتے ہیں, اس پر ضرور عمل درآمد کریں. پولیس کے ساتھ تعاون کریں, یہ آپ سب کی خیر اور بھلائی کے لیے بہت ضروری ہے. ذوالفقار حمید صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ذوالفقار حمید صاحب کی طرف سے اور نیو نیوز کی طرف سے آپ سب پولیس کے ان جوانوں کو, افسران کو ہمارا سلام جو آج کل اس مشکل گھڑی میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کرائسس ایسے جو ہوتے ہیں وہ قوموں کو جڑنے کا, متحد ہونے کا اور آگے بڑھنے کا سبق دیتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کرائسس سے بھی نکلیں گے, پاکستان کو ایک بہترین اور خوشحال پاکستان بنائیں گے اور اپنے اداروں کی
मजबूती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अगर आप मुल्क से कहीं बाहर जाते हैं, अक्सर हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो वापस आते हैं तो बड़ा खुशी से कहते हैं पुलिस का वहाँ इतनी अथॉरिटी है, पुलिस की इतनी रिस्पेक्ट है, टीचर की इतनी रिस्पेक्ट है। ये किसी और ने नहीं बनानी, हमने बनानी है, पाकिस्तानियों ने बनानी है। अपने इदारों का एहतराम कीजिए और जो हुकूमत की तरफ से अहकामात हदायत आती हैं अगर आप उस पर अमल दरामद करेंगे तो हम सब का इसी में फ़ायदा है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।